अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इंडिया की तरफ से मशरक़ी सरहद पर टेंशन मचाने की कोशिश को मौका गनीमत जानकर 54 खारिजियों ने अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए दाखिल होने की कोशिश की है, जिन्हें पाक फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख़वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं। वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया। 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख़वारिज जहन्नुम रसीद किए। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक ख़वारिज का गिरोह पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए दरअंदाजी करा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर मामूली पेशा वराना महारत से मुमकिन तबाही को रोका है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम हर उस मुल्क और अम दुश्मन को ये पैगाम दे चुके हैं कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो वो आंख ही निकाल दी जाएगी। उधर नाजरीन, इंडिया में पहलगाम में अपने झूठ का भांडा फूटने और फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने पर शदीद इस वक्त जो है ना वो जंगी जुनून पाया जाता है। और इस जंगी जुनून में मुब्तला इंडियन हुकूमत ने अटारी के इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलानात किए हैं कि जिन फसलों की कटाई रहती है वो 2 दिन में मुकम्मल कर लें, फिर सरहदी गेट बंद कर दिए जाएंगे। जबकि मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का गुस्सा मोदी हुकूमत ने वहाँ के मासूम और निहत्ते मुसलमानों पर निकालना शुरू कर दिया है। रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा करते हुए काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में छापों में हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है और दर्जनों उनके घरों को मस्मार कर दिया है। लेकिन इस जुल्म सितम के बावजूद मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ ही धड़क रहे हैं और उनकी ये मोहब्बत मोदी की नफरत के परचारी नजरिए को मलियामेट कर रही है। कश्मीरियों को पाकिस्तान से इस लाजवाल मोहब्बत की कीमत मकबूजा वादी में ही नहीं, इंडिया भर में भी चुकानी पड़ रही है, जहां मुख्तलिफ जामियात में पढ़ रहे कश्मीरी तलबा उन पर तशद्दुद के वाक़यात में बड़ा तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। बीजेपी के गुंडे हॉस्टल में रह रहे कश्मीरी तलबा और तालिबात के साथ मारपीट कर रहे हैं। मोदी के इंतहा पसंद नजरिए के हामी इंडियंस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया है, वहां तोड़ फोड़ की कोशिश की है। लेकिन इस मौके पर 7 समंदर पार भी गयूर पाकिस्तानियों ने अपने सब्ज हिलाली परचम का खूब दिफा किया है, जबकि तोड़ फोड़ करने वाले भारतीय बलवाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानून की गिरफ्त में आते ही मोदी के ये बदमाश भीगी बिल्ली बन गए हैं। इस तमाम सूरत हाल में भारत और इसकी बदमाशी को माशी मैदान में भी नाज़रीन शदीद सुबकी का सामना है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से इंडियन तैयारे रास्ते में बार बार उतरने पर ऑब्वियसली मजबूर हो चुके हैं। ऊंची परवास करने वाली एयरलाइंस के शेयर्स जो है ना वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे हैं। सबसे बड़ी सुबकी तो इंडिया को आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भरी दुनिया के सामने झेलनी पड़ी है, जब पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर होने वाली जो मजम्मती बयान था उसमें सख्त लफ्ज़ शामिल करवाने की भारतीय कोशिश को बिल्कुल ही नाकाम बना दिया। भारत सलामती काउंसिल के मजम्मती बयान में पहलगाम का लफ्ज़ तक नहीं शामिल करवा सका। पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर और भारतीय हुकूमत की जगह मुतल्लिका हुक्काम लिखा गया है। इंडिया के इस जंगी जुनून ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है। इसलिए इस सूरत हाल में खित्ते के अहम और जिम्मेदार ममालिक मुतहरक हो गए हैं। कल ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया, जबकि ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अज़म का इआदा किया है। इससे पहले नाज़रीन सऊदी अरब और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा का भी इसी सिलसिले में टेलीफोनिक राबता हुआ था। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए
آج میرے انتہائی موزوں اور اہم ترین مہمان پروگرام میں شامل ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، وزیر دفاع ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو ذرا سلامتی کونسل میں ایک بڑی اہم قرارداد جو منظور ہوئی، اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں. پاکستان ہر موقع پر ہر جگہ بھرپور اپنا دفاع کر رہا ہے، اور یہ جو کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے، پھر بھارت کی جگہ متعلقہ حکام کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، تو کتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موقف کی کامیابی ہے، جو ریزیلینس رہی ہے ہمارے موقف میں، اور اس کا جو سچائی جو ہے اس کی کامیابی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو پرائم منسٹر نے کل آفر کی ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کریں گے اگر انڈیا والے، تو بھی انشاءاللہ تعالی سچائی کی فتح ہوگی، اور اگر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر تو جھوٹے ثابت ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک جال پھیلایا تھا مودی نے، یہ اس میں وہ خود ہی پھنس رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان سرخرو ہوگا، سچائی سرخرو ہوگی. تو یہ میں آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اس میں کلیئرٹی آئے گی کہ یہ ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا جو پرسوں جو ہے جس کو کیا گیا ہے، اور اس کی آڑ میں جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی ایک سازش کو برپا کرنے کی کوشش کی ہے. جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی مزید پروپیگنڈا کرنے کی. جو ہے ہندوستان کو، اگر ان کو اپنی سچائی پہ کوئی یقین ہے تو آئیں، میری انٹرنیشنل کمیونٹی کو دعوت دیں، وہ آ کے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بالکل ٹھیک. خواجہ صاحب، آج جو یہ انتہا پسندی ہے بھارت کی، وہ لندن میں بھی دکھائی دی، جہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے اوپر حملہ کیا گیا بھارتی دہشت گردوں کی طرف سے. سر، کیا اطلاعات ملی ہے وہاں پہ، کیونکہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ عملہ محفوظ ہے سر، اور حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ دہشت گردی جو ہے یہ ہندوستان نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایک دہشت گرد اسٹیبلش کیا ہوا ہے. آپ کینیڈا اور امریکہ کی مثال دے دیں، کوئی لمبا چوڑا کو 10-20 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے، جب کینیڈا کے اندر جو ہے ایک سکھ لیڈر کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بعد امریکہ میں یہ پکڑے گئے. یہ سارے کا سارا جو ہے ایک انٹرنیشنل دہشت گردی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے. اب وہ اگر امبیسیوں کے اوپر، سفارت خانوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور جو اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ دونوں پہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. اور اگر ان کی وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ڈپلومیٹس کو، یا جو ہمارے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں، عمارتیں جو ہیں جن میں ہماری سفارت خانے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے وہ مہمان ملک کی جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. اور اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ہونا چاہیے. اور جو بھی وہاں پہ برطانیہ میں قانون ہے اس کے مطابق جو ہے ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے جو ایک ڈپلومیٹک مشن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک مشنز کی آل اوور دا ورلڈ ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. دلی میں بھی ہمارا سفارت خانہ ہے، اور بالکل اگر اس کی کوئی جو سینکٹیٹی ہے وہ اٹیک ہوتی ہے، یا اس پہ کوئی اس طرح کا ماب خدا نخواستہ اٹیک کرتا ہے، تو ذمہ داری وہ باقی حکومت پہ آئے گی. جی خواجہ صاحب، کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ بھارت نے اپنے جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ پاکستانی سرحدوں کے قریب بحیرہ عرب میں پہنچائے، جنہیں پھر واپس جانے پر وہ مجبور بھی ہوئے ہیں. اور بھارتی بحریہ نے کئی اینٹی میزائل شپس کے تجربات بھی کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اب سر، لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. کیا اطلاعات ہیں، کیا موومنٹ کر رہا ہے اس وقت بھارت سر؟ دیکھیں، ہم جو اگر کوئی اس قسم کی انیشیٹیوز وہ لے رہے ہیں تو ہم ان کا بالکل بھرپور جواب بھی دے رہے ہیں. اگر وہ ہمارے پانیوں میں جو ہے کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے تو بالکل پاکستان نیوی جو ہے بالکل تیار ہے اور جواب دے رہی ہے، اور دے گی بھی. جہاں تک کنٹرول لائن پہ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں، میں
یہ اگر وہ جیپوڈائز کرتے ہیں کسی کو، لیٹ می پٹ اٹ آن ریکارڈ، کہ کوئی ایک جس میں صرف ہندوستان اور پاکستان فریق نہیں ہے جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ ہے، بلکہ اس میں اور بھی فریق ہیں جو گارنٹی کرتے ہیں اس کی سینکٹیٹی، اگر اس کو وہ اٹیک کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی اس یک طرفہ کاروائی کرنے کی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے کر سکتے ہیں، تو شملہ معاہدہ بھی ہے. شملہ معاہدہ جو ہے وہ تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر اس قسم کا کوئی ہوتا ہے کچھ تو شملہ معاہدے کی جو ہے وہ سینکٹیٹی جو ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر تو اس کے ساتھ طے چیزیں ہوئی تھی اس زمانے کے اندر، ان کو اپینڈمنٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی نا جس وقت یہ حملہ ہوا پہلگام میں، اس وقت امریکی نائب صدر جو ہیں وہ بھارت میں موجود تھے، اور بھارت کو خود بھی ڈیفینیٹلی یہ امید تھی کہ امریکہ کا اسٹیٹمنٹ انہی کی طرف آئے گا، لیکن مختلف ہوا. اب سر اس میں کیا اہم کردار ادا کیا وہ جو کانگریس کے اراکین آئے تھے، اور جس طرح سے کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان نے اپنا تعاون کیا، شکریہ بھی کیا گیا پاکستان کا؟ ایک چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے دہائیوں سے جو ہو رہی ہے، دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک جو ہے دہشت گردی کا اس طرح شکار نہیں ہوا جس طرح پاکستان. میں یہ بات اوائڈ بھی کرتا ہوں لیکن کہنے پہ مجبور بھی ہو جاتا ہوں کہ اگر ہم ان دو جنگوں میں ملوث نہ ہوتے تو یہاں پہ دہشت گردی نہ ہو رہی ہوتی. جو ایک سوویت یونین امریکہ کی جنگ تھی اور جو دوسری جو ہے 9/11 کے بعد جنگ تھی. ہم نے یہاں پہ ان دو جنگوں میں جانے کا فیصلہ کیا یا حلیف بننے کا فیصلہ کیا یا جو بھی ہم بنے، جو بھی رول ہم نے اڈاپٹ کیا اس کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی جو ہے، اور انڈیا کو موقع ملا کہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرے، چاہے وہ BLA ہے یا TTP ہے. یہ ان سب کی پشت پناہی جو ہے ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے. اور جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہے کیا لب کشائی کی انڈیا نے، کیا اس کو کنڈیم کیا؟ ہماری طرف سے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ واقعہ جو ہے وہ خود سٹیج کیا گیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے قطع نظر ہم نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ہمارے پرائم منسٹر نے کنڈیمنیشن کی ہے، میں نے کنڈیمنیشن کی ہے کہ دہشت گردی کی ہم ان آل اٹس فارمز جو ہے اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں. لیکن اب تو اس کے اوپر سوال جو ہے وہ انڈیا کی اپنی جو میڈیا ہے، انڈیا کی اپنے سیاستدان جو ہیں، انڈیا کے اپنی جو ہے بڑی مستند جو آوازیں جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مودی نے اپنی پاپولیرٹی جو ہے ری گین کرنے کے لیے یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں رچایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کریڈینشلز جو ہیں دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے کوئی کینیڈا یا امریکہ یا کسی اور ملک میں ایکسپورٹ نہیں کی. دہشت گردی جو ہے ہم نے جو ہے ہندوستان میں کوئی کسی دہشت گردی کے معاملے میں جو بھی وہاں پہ واقعات ہوئے ہم ان کی بھی انویسٹیگیشن جو ہے اس وقت بھی کروائی، اور آج جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو. جو واقعات ایسے تو نہیں ہے کہ یہ حافظ سعید ہے وہاں پہ جی، وہاں پہ لشکر طیبہ ہے. لشکر طیبہ تاریخ کی جو راہداریوں میں گم ہو چکا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر ہے لشکر طیبہ. پہلے سنتے تھے مریدکے میں، اب وہاں پہ مریدکے میں جہاں پہ لشکر طیبہ تھا وہاں پہ ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. وہ جو لاہور کے اندر سے جو تھا ایئرپورٹ جو ہے اس کو اٹھا کے وہاں پہ لگا، جہاں پہ کہا جاتا تھا یہاں پہ لشکر طیبہ ہے، ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں پہ. تو یہ سارے جو ہے ایک الزامات تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ لگائے گئے. پاکستان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ایک پارٹی بن کے دو تنازعوں کے اندر 80 کی دہائی میں اور 9/11 کے بعد جو ہے، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے آج بھی جو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے اس چیز کو فیس کر رہا ہے، جھوٹے الزامات کو فیس کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، دوست ممالک کی جانب سے بھی کشیدگی کم کرنے اور ثالثی کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. کچھ عالمی میڈیا پر کل خبریں آئیں کہ بھارت نے ایران کے ذریعے پاکستان تک پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب مزید کشیدگی نہیں چاہتے ہیں، اور یہ بات پھر وزیر اعظم تک ایرانی صدر نے پہنچائی.
دوست ممالک جو ہیں میں بغیر کسی کا نام لیے جو ہے تو وہ اپنے طور پہ، کیونکہ یہ ان چیزوں کی ایک اپنی ڈپلومیٹک اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، وہ ان کے جب تک رزلٹ آنے نہ شروع ہو جائیں ان کی ایفرٹس کی جو ہے نا وہ ایک دے شوڈ بی کیپٹ انڈر دا ریپس، تاکہ کو زیادہ افیکٹولی جو ہے نا اس کو ریزلٹس جو ہے سامنے لائے جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کچھ یہ ایشوز بھی ہو رہے ہیں اس وقت۔ اب بھارت نے جو فیصلے کیے تھے پاکستانیوں کو نکالنے کا، کہا بھارت نے 60 خواتین کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے، شادیاں یہاں ہوئی ہوئی ہیں، ان کے بچے آ گئے ہیں، شوہر یہاں پر آ گئے ہیں، لیکن وہ بیچارے امرتسر میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کے لیے اس میں کچھ میرا کرے خیال گا ہے فارن آفس جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکے گا کہ اس قسم کی پرابلم ضرور کریٹ ہوں گی۔ جی مجھے اپروچ کیا گیا تھا کہ 30 تاریخ کو، آج پتہ نہیں کیا تاریخ ہے، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، کچھ زائرین آئے ہوئے ہیں ہندو حضرات جو ہیں انڈیا سے، سندھ کے اندر کوئی ایک کی یاترا کے لیے، کوئی ان کی وہاں پہ کوئی مقدس مقام ہے ان کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی 30 تاریخ کو ہمیں، اس کے بعد ایک دن بعد ہم چلے جائیں۔ میں نے کہا ہوا ہے، ریکویسٹ کی ہوئی ہے ریلوینٹ کوارٹر سے کہ ان کو رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس قسم کی ڈیفیکلٹیز تو آئیں گی۔ دیکھیں کشمیر میں جو ہے، میں کشمیر کے بارڈر پہ رہتا ہوں، میرے سے یہ کوئی 20-25 کلومیٹر میرے گھر کے سامنے جو ہے جموں اور سری نگر کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مائل سٹون لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو ہے آدھا خاندان ادھر بیٹھا ہوا ہے، آدھا خاندان ادھر بیٹھا ہوا ہے، شادیوں پہ ان کو اجازت ملتی ہے، پھر کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، آ جاتے ہیں لوگ، یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں لوگ۔ یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے، بہرحال وہ اس کو قوموں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ فرمائیے گا، بھارتی اقدامات کے خلاف اس وقت ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے، ساری سیاسی جماعتیں بھی اختلافات بھلا کر یک زبان ہوئی ہوئی ہیں، تو سر ایسے سچویشن میں کیا حکومت اس موقع پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ ایک یونٹی کا تو میسج جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو کافی عرصے سے ایک تناؤ کی سچویشن ہے سیاست میں وہ بھی کم ہو؟ کوئی اس کو کوئی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یا ایک جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے، یا جس طرح سینٹ میں ہوا ہے اس طرح نیشنل اسمبلی میں جو ہے کی جا سکتی ہے۔ ماسوائے 1-2 پارٹیز کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دونوں ہاؤسز میں ریپرزینٹڈ ہیں، تو اس میں جو ہے کیا جا سکتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی کو میں بھی کیا جا سکتا ہے، یا دونوں ہاؤسز کو اکٹھے بلا کے کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی آل پارٹیز کانفرنس ہو جائیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹی اس وقت میں پاکستان کی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایبسنٹ ہے۔ اور سر ایسی سچویشن میں ہمارا دوست، ہمارا ہمسایہ چین، انہوں نے بڑا ساتھ دیا، چینی سفیر بھی آئے وزارت خارجہ، تو کیا سنتاس معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی، معاملہ ڈسکس ہوا اور انہیں کسی قسم کے تعاون کی دہانی کروائی ہے خواجہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی ریلیونس ہے۔ کشمیر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا ایک حصہ چائنا کے پاس بھی ہے، اور جو سندھ دریا ہے، جو ندی جو ہے، یہ ایک ہی پہاڑ میں برہما پترا بھی نکلتا ہے، سندھ بھی نکلتا ہے، اور ایک اور دریا ہے، وہ ایک ہی پہاڑ سے یہ جو ہے نکل کے مختلف سمت جو ہے نا اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ایسٹرن سائڈ پہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مڈل میں، اور کوئی ویسٹرن سائڈ پہ جس طرح سندھ آتا ہے، جی، اور پھر یہ گزرتا ہوا جو ہے ادھر سے تبت سے گزرتا ہوا، کشمیر سے گزرتا ہوا، پھر پاکستان کی سرحد میں انٹر ہو کے ایک میسو دریا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے جو ہے نا پاکستان کو سیراب کرتا ہے آگے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور چائنا کا ایک بڑا فطری جو ہے اس سارے پرابلم سے ایک رشتہ بن جاتا ہے اس لحاظ سے، اور چائنا ایک ریلائبل دوست ہے، ہر موسم میں جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، کھڑا رہے گا۔ اس طرح پریزیڈنٹ شی کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے، اور شاید سے زیادہ میٹھی دوستی ہے، اور سمندروں سے گہری دوستی ہے، تو اس کا وہ ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد، اس دوستی کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے، ہم گفتگو کر رہے تھے، اور بڑا واضح اور بڑا کلیئر حکومت کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے انڈیا کو پیغام جا رہا ہے مسلسل۔
اظہر جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، لندن سے مجھے پروگرام میں جوائن کریں، کیونکہ آج جو پاکستانی ہائی کمیشن پر جس طرح کا حملہ ہوا، جس طرح کا واقعہ ہوا، تو وہ ڈیٹیل میں انہی سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آج جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر عموماً سیکیورٹی کا کس طرح کا انتظام ہوتا ہے، اور اس واقعے کو اب کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، تو کیا کوئی مزید انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں، اور پولیس کیا بتا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، عمومی طور پر یہاں پر کوئی پولیس تعینات نہیں ہوتی سفارت خانوں کے سامنے، لیکن ایک ریپڈ رسپانس پولیس کی ٹیم ہوتی ہے جس کا کام اس ڈپلومیٹک جو پراپرٹیز ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعہ کے پیچھے پوری ایک سازش تھی جس کی کوشش 2 دن قبل پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے بھارتی مظاہرے کے دوران بھی کوشش کی۔ 4 سے 5 راہ کے تربیت یافتہ ایجنٹس جو تھے وہ اس میں موجود تھے، جن کا مقصد پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر لگے ہوئے جھنڈے کو اتارنا اور اس کا وہ بے ادبی کرنا تھا۔ لیکن اس وقت ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ اس جو پاکستانی ہائی کمیشن کے اعلیٰ آفیشلز تھے وہ جھنڈے کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ آپ کو ویژلز بھی اس کے بڑے وائرل ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے تحفظ کے لیے آ گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا یہ منصوبہ ناکام بنا۔ اسی منصوبے کی ایک کڑی تھی کہ آج صبح 4:30 پونے 5 بجے کے قریب جو ایک بھارتی انتہا پسند ہے اس نے پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کیا، اس نے پتھراؤ کیا، شیشے توڑے، وہ جو رنگ ہے وہ پھینکا، اور جس کے نتیجے میں نقصان ہوا۔ پاکستانی کیونکہ آج سنڈے بھی تھا، ویسے بھی ٹو ارلی تھا مارننگ میں، سیکیورٹی سٹاف جو تھا انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ودن منٹس پولیس آ گئی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کی فوٹیج بھی سامنے ہے۔ اب تازہ ترین یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ ہائی کمیشن کے اندر موجود رہی، بیان ریکارڈ کیے گئے پاکستانی جو ہیڈ آف چانسلری ہیں۔ میں اس پر آپ سے مزید بات کرتی ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو دھرنا ہو رہا تھا یا جو باہر آ کر مظاہرہ کر رہے تھے، تو اس میں 4 سے 5 را کے ایجنٹ شامل تھے۔ ساتھ ہی موجود رہی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک آتے ہیں، اظہر جاوید سے مزید بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ اظہر جاوید لندن سے براہ راست موجود ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں جو آج پاکستانی ہائی کمیشن پر شرپسندوں کی طرف سے، بھارتی انتہا پسندوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ اظہر، آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو کل احتجاج وغیرہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے جھنڈے بھی نظر آ گئے تھے، تو وہاں کے لوگ بھی اور وہاں کی سپورٹ بھی حاصل تھی کل کے اس احتجاج کو؟ جی بالکل، جو مظاہرہ ہوا پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے اس میں کئی مظاہرین نے اسرائیل کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے اور وہ ہمیں نمایاں طور پر نظر آئے۔ اور آج اسی طرح جب ایک مظاہرہ بھارتی ہائی کمیشن جو لنڈن میں واقع ہے اس کے باہر پاکستانیوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا اور اس کے موقع پر بھارتی بھی ہائی کمیشن کے باہر موجود تھا، وہاں پہ بھی ہمیں اسرائیل کے جھنڈے نظر آئے۔ تو یہ ایک سپورٹ اسرائیل ڈائریکٹ کر رہا ہے یا جو مظاہرین تھے وہ اپنے طور پہ وہ جھنڈے لے آئے، تو لیکن وہ جھنڈوں کی موجودگی ہمیں بالکل نظر آئی ان دونوں مظاہروں میں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ ایک شخص کو بھی پھر آج گرفتار کیا گیا نا، صبح والا جو واقعہ ہوا، ابھی تک پتہ چل سکا ہے کون ہے وہ شخص؟ ابھی تک پولیس نے اس حوالے سے باقاعدہ ڈیٹیل جو ہے وہ ریلیز نہیں کی، کیونکہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن سے بھی بیانات لیے گئے ہیں، ویڈیوز ان کو مل گئی ہیں، جو ایون یہ ویڈیو بھی مل گئی جب وہ پتھراؤ بھی کر رہا ہے اور توڑ ہے، تو جو نقصان بھی پہنچا ہے وہ بھی پولیس پورا اس کو چیک کیا ہے، اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس کو چارج کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اگر ان کے پاس انف ایویڈنس لگتے ہیں، جو کہ اس کیس میں لگ رہا ہے کہ پولیس کے پاس اتنے انف ایویڈنس ہے کرمنل ڈیمیج کے اور ساری چیزوں کے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شخص چارج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کو گرفتار تو وہ کر چکی ہے، چارج کر کے باقاعدہ پھر اس کا مقدمہ عدالت میں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی گرفتاریاں، کل بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی نا جی، ان کو کیا چارج کیا گیا ہے؟ ان کے بارے میں بھی پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور دونوں جو ہے پولیس نے ان کو انہوں نے جو پولیس آفیسرز تھے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، ریشل ابیوز کیا ان کو، اور جس کی بنا پہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور دونوں گرفتاریوں کی فوٹیج بھی آپ کے سامنے وہ لوگ بھی پولیس کے حراست میں ہیں۔ تو اس طرح مجموعی
पर अच्छा, आखिर में मुझे ये भी कह दीजिएगा सर, जैसे कि आपने अभी शुरू में भी बताया था कि वहां पर कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से पाकिस्तानी परचम तक पहुंचा जाए और उसकी बेहुरमती की जाए, जो वो कर तो सकते ही नहीं है, और वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों ने भी फिर भरपूर नाकाम भी बनाया है इस सारी कोशिश को। जी बिल्कुल, ये एक बाकायदा प्लान्ड उनकी साजिश थी जिसका पहले पता लग गया था, क्योंकि इन्होंने ये समझ रहे थे कि शायद वहां पे आगे कोई नहीं होगा, ये अकेले होंगे। उन्होंने बड़ी साजिश के तहत जो पुलिस परमिशन भी थी वो उसी दिन सुबह 11 बजे ली ताकि पता ना लग सके, लेकिन जब पता लगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो वो भी विद इन आवर्स के नोटिस पे वो लोग वहां पे पहुंच के, और पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स थे उनका उनका किरदार भी बड़ा जी। जबरदस्त रहा कि उन्होंने उस झंडे को गार्ड किया, झंडे के साथ खड़े रहे। और इसके बाद जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद बड़ी तादाद में आ गई तो वो लोग भी उनके सामने खड़े हो गए, तो वो साजिश भी उनकी नाकाम बनाई गई। बिल्कुल ठीक। न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी अगर पाकिस्तान के परचम के साथ भी कुछ करने की कोशिश की गई तो फिर गयूर पाकिस्तानी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजहर जावेद साहब साथ मौजूद थे। आपके सिंह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम में, जो कि सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, और इन्हीं के एक और रहनुमा गुरप्तूनत सिंह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला करने नहीं देंगे। तो परमजीत सिंह, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, क्या जो भारतीय फौज में मौजूद सिख हैं वो राब्ते में हैं आपसे? जी ये गल बिल्कुल ठीक है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जनरल कौंसल सिक्स फॉर जस्टिस ने ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। सही सही। अच्छा, आप लंदन में मौजूद हैं सर, वहाँ इंडियन और इसराइली इंतहा पसंद जो है उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, इसको कैसे देखते हैं आप? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਸਿੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਈ 2025 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਓ। 1 ਤੋਂ 3 ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी फरमाइए परमजीत के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं उनको मारा जा रहा है, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर उकसाया जा रहा है। हालांकि पहलगाम में जो वाक़या हुआ वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंची, वहाँ पे पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन यही वो कश्मीरी थे जो जख्मियों की जानों को बचा रहे थे। किस तरह से वो लेकर वहाँ से जा रहे थे। आप जो कुछ हो रहा है अभी कश्मीरियों के साथ भारत में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 27 ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ कत्ल ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ पाकिस्तान दे गल नूं मढ़िया। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप कि उन्होंने खुद कत्ल किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात धर रहे हैं। यही की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी बड़ी सोची समझी न सिर्फ साजिश है बल्कि ये ड्रामा है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान की जो धाक है ना इंडिया के ऊपर, बड़ी कोशिश भारत की मुसलसल रही है कि अपनी फ्लीट्स में भी इजाफा करें और अपनी तादाद में भी इजाफा करें, लेकिन निकम्मेपन और नालायकी की जो मिसालें हैं वो रखते हैं आपके सामने ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तादाद कभी जीत की जमानत नहीं होती, ये मुसलमान रोज़े अव्वल से जानता है। गज़वा गुज़रे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, ज़मीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हों या फिर 14 लाख हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार है। 1965 का मार्का तो याद ही होगा जब 1 मिनट से भी कम में पाक फजाया के हीरो एम आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए थे। 2019 गुजरे तो अभी 5 साल ही हुए हैं जब विंग कमांडर नोमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने दुश्मन का शिकार किया था, अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय एयरफोर्स का शुमार तैयारों की तादाद के हिसाब से दुनिया की चौथी फजाइया में होता है। उर्दू न्यूज़ ने जनवरी 2025 में मिलिट्री तकाबुल करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के आदाद शुमार पर एक रिपोर्ट शाये की थी, जिसके मुताबिक भारत के पास 2229 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 513 लड़ाका तैयारे हैं, 130 अटैक टाइप्स तैयारे हैं, 74 स्पेशल मिशन तैयारे हैं, 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, बाकी इसके अलावा हैं। और इसी के मुकाबले में पाकिस्तानी फ़जाइया का नंबर 7वां है। पाकिस्तान के पास 328 लड़ाका तैयारे हैं, 90 अटैक टाइप्स हैं, 27 स्पेशल मिशन तैयार हैं और 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। आज के नाज़रीन, इस जदीद दौर में ना फ़िज़ाई मार्के जो हैं वो तादाद से नहीं जीते जाते, बल्कि नित नई स्ट्रैटेजीज़, तेज़ तरीन जवाबी सलाहियत, बर वक्त फैसले की क़ुव्वत और मौसर तरबियत, ये सब मिलकर फ़जाइया को बरतरी दिलवाते हैं। और इस मैदान में भारत पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद तरीन JF-17 थंडर हों, चीन से लिए गए J-10, अमेरिका से खरीदे गए F-16, ये सब मिलकर फ़ज़ा में शाहीनों की धाक बिठाते हैं। भारत के पास सबसे जदीद तरीन फ्रांस से लिया गया राफेल जेट है, जो उसने हज़ारों डॉलर्स खर्च करके लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान मकामी तौर पर जो JF-17 तैयार करता है, उसका रडार इतना जदीद है जितना भारत राफेल में होने का दावा करता है। JF-17 न सिर्फ हदफ को लॉक करके मीज़ाइल दागने की सलाहियत रखता है, बल्कि अपने हदफ का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया जाता है, या मोदी जी आपका बॉलीवुड भी इस तरह का कुछ करने का कोशिश करता है। ये एक साथ 15 अहदाफ की निशानदेही के साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज भी इसी जदीद JF-17 से शिकार किया था, जिसने भारतीय फ़जाइया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। इस वाक़े के बाद इंडियन एयर मार्शल कपूर ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान ये काम JF-17 की मदद से कर सकता है। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तानी F-16 में मौजूद है। बेचारे ये तस्लीम करें भी तो कैसे, क्योंकि अपने तैयारे हैं ही ऐसे कि उड़े तो पता नहीं लगता है कि कब ज़मीन पर आ गिरेंगे। इसीलिए तो दुनिया उन्हें उड़ते हुए ताबूत करार देती है। पाक फ़जाइया के खौफ से भारत फ्लीट में मुसलसल इजाफे पर इजाफा कर रहा है, लेकिन एक्सपर्टीज़ सिफर की सिफर। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इसी महीने की अगर बात कर लेते हैं तो 2 तारीख को भारतीय फ़जाइया का जैगुआर तैयारा गुजरात में गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक हो गया था, दूसरा जख्मी हो गया था। पिछले महीने यानी 7 मार्च को भारतीय फ़जाइया के एक नहीं बल्कि 2 तैयारे हादसे का शिकार हो गए थे। जैगुआर हरियाणा और A-32 बिग डोगरा में गिरकर तबाह हो गए थे। वेबसाइट भारत रक्षक के ही आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ रवा बरस यानी 4 महीनों में भारत के 4 तैयारे हादसे का शिकार हो चुके हैं। 2024 और 2023 में ये तादाद 8 थी, 2022 में 5 और 2021 में 11 तैयारों को हादसे हुए, यानी सिर्फ 5 सालों में भारतीय फ़जाइया के 36 तैयारे हादसों की नज़र हो चुके हैं।
یہاں پر اقبال کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے مجھے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن پاکستانی فضائیہ بے تیغ بالکل بھی نہیں ہے، پر تیغ کرنے میں بہت ماہر ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم پاکستانی جنگ کی گیدڑ بھپکیوں کو نہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین میں، آسمان میں اور سمندر میں وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، فلسطین کو اور کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد